बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये खाली घर का पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 2 जो हैं वो मेरे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो जहाँ से ये किस्सा ख़त्म किया था वहीं से अब हम स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। मामू फुरकान ने अपना किस्सा ख़त्म किया तो चंद लम्हों के लिए खामोशी छाई रही। बस गाड़ी चलने की आवाज़ आ रही थी या लोगों के दिल धड़क रहे थे। कहते हैं कि जब भी किसी महफिल में जिन्नात का जिक्र होता है तो वहाँ आसपास ही कोई जिन ज़रूर मौजूद होता है। हो सकता है ये बात सही ना हो, महज लोगों का ख्याल हो, लेकिन इस वक्त ये बात बिल्कुल सही थी। इस बोगी में जिन्नात का जिक्र हो रहा था तो बराबर की बोगी में एक जिन मौजूद था। वो लंबा चौड़ा आदमी कंबल ओढ़े बड़ी खामोशी से गाड़ी के फर्श पर बैठा था। इस बोगी में टिकट कलेक्टर लोगों के टिकट चेक कर रहा था। टिकट चेक करते करते वो इस लंबे चौड़े आदमी के नज़दीक आया और बोला, अपना टिकट दिखाओ। इस लंबे चौड़े आदमी ने जैसे सुना ही नहीं, खामोशी से सर झुकाए बैठा रहा। तब कलेक्टर ने इसके कंबल का कोना पकड़कर हिलाया और कहा, भाई टिकट दिखाओ। अब इस लंबे चौड़े आदमी ने अपना सर उठाया और खाली खाली नज़रों से टिकट कलेक्टर को देखा। ज़ुबान फिर भी ना हिलाई। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जल्दी से टिकट दिखाओ। टिकट कलेक्टर ने ज़रा सख्त लहजा इख्तियार किया। टिकट? इस लंबे चौड़े आदमी ने बड़ी मासूमियत से पूछा। हाँ भाई टिकट, क्या तुमने कभी टिकट नहीं देखा? ना जी, मुझे तो नहीं मालूम कि टिकट क्या होता है, मैंने कभी नहीं देखा। ज़रा दिखाएं तो कैसा होता है टिकट? इसके लहजे में बड़ी मासूमियत थी। टिकट कलेक्टर को यह सुनकर गुस्सा भी आया, हंसी भी आई कि किस देहाती से पाला पड़ गया। इसने बराबर बैठे एक मुसाफिर से कहा, जिसका टिकट वो अभी चेक कर रहा था, ज़रा अपना टिकट नहीं इन्हें दिखाना। अब वो तफरीक के मूड में आ गया था। अच्छा जी। इस मुसाफिर ने अपनी जेब में हाथ डाला लेकिन टिकट ना था। फिर इस मुसाफिर ने अपनी सारी जेबें टिटोल ली लेकिन टिकट ना मिला। पता नहीं जी किधर गया, अभी तो मैंने जेब में ही रखा था, मुसाफिर बोला। इस मुसाफिर से मायूस होकर टिकट कलेक्टर ने एक और मुसाफिर से कहा, अपना टिकट दिखाएं। इस मुसाफिर ने भी अपनी जेबें टटोली लेकिन टिकट इसे भी ना मिला। इस तरह एक एक करके टिकट कलेक्टर ने सब मुसाफिरों से पूछ डाला लेकिन किसी की भी जेब से टिकट ना निकला। वो जिससे भी टिकट के लिए कहता वो मुसाफिर बस अपनी जेबें टटोल कर रह जाता। फिर टिकट कलेक्टर को ख्याल आया कि इसकी जेब में भी कुछ टिकटें पड़ी थीं। इसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर एक एक करके सब जेबें टटोल ली लेकिन टिकट ना मिलने थे, ना मिले। टिकट कलेक्टर की पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। ऐसी सूरत हाल कभी पैदा ना हुई थी कि पूरी बोगी में एक मुसाफिर के पास भी टिकट ना था, जबकि कुछ देर पहले सब ने अपने अपने टिकट दिखाए थे। क्या हुआ जी, आपने मुझे टिकट दिखाया नहीं? इस लंबे चौड़े आदमी ने अपने चेहरे से कंबल हटाते हुए कहा। इसका चेहरा किसी छिपकली की तरह बिल्कुल जर्द था। टिकट कलेक्टर ने फ़ौरन इसके चेहरे से नज़रें हटा ली। इसका चेहरा देखकर जाने क्यों इसे खौफ सा महसूस हुआ। किधर गया ये? टिकट कलेक्टर ने इसके करीब बैठे हुए मुसाफिर से पूछा। वो जी दरवाजे की तरफ गया था, इसने बताया। टिकट कलेक्टर दरवाजे की तरफ आया, वहाँ कोई ना था। इसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वहाँ भी कोई ना था। गाड़ी बर्क रफ्तारी से चल रही थी। चलती गाड़ी से उतरने का सवाल ही पैदा ना होता था। टिकट कलेक्टर ने बराबर की बोगी भी छान मारी मगर वो कहीं नज़र ना आया। फिर टिकट कलेक्टर वापस आया। वो इस बोगी में आया जिसमें बारात सफ़र कर रही थी। ये बोगी इस बोगी से मुल्हिक थी जिसमें वो लंबा चौड़ा आदमी बैठा था। टिकट कलेक्टर ने सोचा, हो सकता है वो पीछे वाली बोगी में ना गया हो, आगे वाली बोगी में गया हो। जो वो इस बारात वाली बोगी में आया तो मामू फुरकान अपना किस्सा ख़त्म कर चुके थे और सब दम बखुद बैठे थे। टिकट कलेक्टर ने इस लंबे चौड़े आदमी के बारे में इन लोगों से इस्तफसार किया। नहीं जनाब, इधर कोई ऐसा आदमी नहीं आया, मामू फुरकान ने टिकट कलेक्टर को बताया। मेरी समझ में नहीं आता वो इतनी सी देर में कहाँ गायब हो गया। क्यों, क्या हुआ? कोई ख़ास मसला हो गया? बड़ा मसला है जनाब, मैं तो परेशान हो गया हूँ। टिकट कलेक्टर ने पढ़े लिखे आदमी देखकर सोचा कि इन लोगों को वो तफसील से इस आदमी के बारे में बताएं। इन लोगों ने टिकट कलेक्टर को अपने दरमियान जगह दे दी। तब टिकट कलेक्टर ने जो इस पे गुजरी थी कह सुनाई। इसका किस्सा सुनकर सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। आपने इसके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की? कुछ देर बाद मामू फुरकान ने पूछा। नहीं, मैंने इससे सिर्फ टिकट मांगा था। जब इसने कहा कैसा होता है टिकट, ज़रा दिखाओ तो
میں نے اس کے برابر والے مسافر سے ٹکٹ مانگا، پھر پوری بوگی کے مسافروں سے ٹکٹ مانگا، لیکن کسی کے پاس ٹکٹ نہ ملا، حتیٰ کہ جو ٹکٹ میری جیب میں پڑے تھے وہ بھی غائب ہو گئے تھے۔ پھر آپ ایک دوسری بوگی میں ٹکٹ لینے چلے گئے اور جب وہ وہاں سے ٹکٹ لے کر آئے وہ آدمی غائب تھا۔ فرقان ماموں نے کہا، یہ اچھا ہوا کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، ورنہ مشکل میں پڑ جاتے۔ کیوں ماموں، کیا ہو جاتا؟ اس مرتبہ اکبر بولا۔ جانے کیا ہو جاتا، ماموں فرقان بولے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جی، ٹکٹ کلیکٹر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ وہ کون تھا؟ ماموں فرقان نے سوال کیا۔ نہیں جی، ٹکٹ کلیکٹر نے کہا، وہ جن تھا۔ ماموں فرقان بڑے اطمینان سے کہا۔ اس انکشاف پر سارے باراتیوں کی سٹی گم ہو گئی۔ ٹکٹ کلیکٹر کے جسم بھی اچانک سردی کی لہر دوڑ گئی، وہ کپ کپانے لگا، اس کے منہ سے بمشکل نکلا، جن؟ پھر یہ خبر بڑی تیزی سے گاڑی میں پھیل گئی کہ گاڑی میں جن آ گیا ہے۔ گاڑی میں جن، اس خبر کو جو بھی سنتا کپ کپا کر رہ جاتا۔ یہ خبر ایک مسافر سے دوسرے مسافر، پھر بوگی سے دوسری بوگی میں، یہاں تک کہ گارڈ تک پہنچ گئی۔ گاڑی اپنی برق رفتاری سے اڑی جا رہی تھی، سردی نے اور شدت اختیار کر لی تھی۔ اس زرد آدمی کو پوری گاڑی میں تلاش کر لیا گیا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا تھا۔ جتنے مسافر بھی کمبل اوڑھے بیٹھے یا لیٹے تھے، ان سب کے چہرے اچھی طرح دیکھ لیے گئے تھے، لیکن اس چپکلی جیسی رنگت والے پراسرار آدمی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ریلوے پولیس کا عملہ جو اس گاڑی کے ساتھ چل رہا تھا، اس نے ٹکٹ کلیکٹر کے ساتھ اچھی طرح ایک ایک ڈبہ، ایک ایک مسافر چیک کر لیا تھا، لیکن وہ پراسرار بندہ ہاتھ نہ آیا تھا۔ بارات والی بوگی میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ خواتین گانا بھول گئی تھیں اور کمبلوں اور لحافوں میں گھسی ایک دوسرے سے چپٹی تھیں۔ بوگی کے دروازے تو بند تھے، اب وہ دروازے بھی بند کر لیے گئے تھے جو ایک بوگی کو دوسری سے ملاتے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ایک بڑا اسٹیشن آنے والا تھا۔ لڑکوں نے بھی تاش کھیلنے بند کر دیے تھے اور اب بستروں میں گھسے بیٹھے تھے۔ رات کے 3 بجے تھے، گاڑی کسی سنسناتی گولی کی طرح اڑی جا رہی تھی۔ راشدہ ٹوائلٹ جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ راشدہ دلہا اکبر کی چھوٹی بہن تھی، وہ 20-22 سال کی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے امی سے کہا، امی میرے ساتھ ٹوائلٹ چلے، میں اکیلی نہیں جا سکتی، مجھے خوف آ رہا ہے۔ ارے خوف کس بات کا؟ راشدہ کی امی نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ ماموں فرقان کو تو ہر جگہ جن نظر آتے ہیں، لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں اور ہم لوگ ابھی تک جن بھوتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ راشدہ کی امی ٹوائلٹ تک اس کے ساتھ گئیں، پھر انہوں نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا اور بولی، جاؤ امی آپ یہیں کھڑی رہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر راشدہ ٹوائلٹ میں داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند کیے ایک لمحہ بھی نہ ہوا تھا کہ راشدہ بری طرح چیختی ہوئی ٹوائلٹ سے نکل آئی۔ راشدہ کی چیخ سن کر امی بھی بدحواس ہو گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر راشدہ کو تھام لیا اور پریشان ہو کر بولی، ارے کیا ہوا؟ امی، راشدہ ٹوائلٹ سے کچھ اس طرح چیختی ہوئی نکلی جیسے اس نے کوئی خوفناک چیز دیکھ لی ہو۔ بولنا محال تھا، آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ وہ بمشکل بولی، امی ارے کیا اندر کوئی چھپکلی ہے؟ راشدہ کی امی نے ذرا اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اچھا میرا گلا تو چھوڑ، تو مجھ سے اس طرح چمٹ گئی ہے جیسے اندر سچ مجھ جن دیکھ لیا ہو۔ راشدہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھی، باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے اگر اس سے کہیں چھپکلی نظر آ جاتی وہ کچھ اس انداز سے چیختی وہاں سے نکلتی کہ گھر والے دہل کر رہ جاتے۔ اس کی امی کو راشدہ کے ان چیخوں پر بڑا غصہ آتا تھا۔ وہ جھنجھلا کر کہتی، راشدہ آخر تو کب بڑی ہوگی؟ لیکن تو نے چھپکلیوں سے ڈرنا نہیں چھوڑا، آخر تو اس بے زر جانور سے اتنا کیوں ڈرتی ہے؟ ارے جھاڑو اٹھاؤ اور اسے مار دے، اگر مارنے کی تجھ میں ہمت نہیں ہے تو کسی بہن بھائی کو آ کر بتا دے، وہ مار دے گا تجھے، آخر اس قدر چیخنے چلانے اور اچھلنے کودنے کی کیا ضرورت ہے؟ امی سے نصیحتیں کرتی رہتی، اسے ڈانٹ پلاتی رہتی، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ راشدہ کی امی نے راشدہ کو ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا اور ٹوائلٹ کی طرف بڑھی۔ امی اندر نہ جائیں، وہاں ایک خوفناک کالا بلّا ہے۔ راشدہ نے امی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے کیا بکواس کر رہی ہے، جب میں نے دروازہ کھولا تھا وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی، وہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، آپ نے پورا دروازہ کب کھولا تھا؟ اب تو بلیوں سے بھی ڈرنے لگی ہے؟ راشدہ کی امی کو غصہ آ گیا۔ تو نے ٹوائلٹ جانا ہے تو جا، ورنہ میں واپس جا رہی ہوں۔ امی وہ بہت خوفناک ہے، وہ مجھے دیکھ کر اس طرح غرایا کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ راشدہ کا وہ منظر یاد آ کر دل دھک دھک کرنے لگا۔
ارے تو میرا ہاتھ چھوڑ، میں دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر راشدہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ٹوائلٹ کے دروازے کو ایک مرتبہ پھر کھولا۔ ابھی انہوں نے دروازہ تھوڑا سا کھولا تھا کہ اندر سے کسی بلے نے گھرانے کی آواز آئی۔ اس آواز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ راشدہ کی امی، جو خاندان بھر میں بڑی نڈر مشہور تھیں، اس آواز کو سن کر ایک لمحے کو لرز کر رہ گئیں۔ وہ کافی ہمت والی اور نڈر خاتون تھیں۔ انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور دروازے کو زور سے دھکا دے کر کھول دیا۔ دروازہ دھار سے دیوار سے جا لگا۔ کالا بلہ غراتا ہوا باہر آیا اور اس نے دروازے پر رک کر راشدہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور پورا جسم کوئلے کی طرح سیاہ تھا۔ وہ جہیم بلہ تھا، اس کی جسامت کسی چھوٹے کتے سے کم نہ تھی۔ راشدہ کی امی نے فوراً اس پر سے نظریں ہٹا لی اور اس کے سامنے سے ہٹ گئی تاکہ وہ ٹوائلٹ سے باہر نکل جائے۔ راشدہ کا اس بلے کو دیکھ کر دم نکلا جا رہا تھا۔ وہ امی کے پیچھے دبکی ہوئی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کالا بلہ انہیں دیکھ کر ایک بار پھر گھرایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہوئے راشدہ کی ٹانگوں سے ٹکرایا اور راشدہ چیخ مار کر امی کی گردن میں جھول گئی۔ راشدہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگوں سے کوئی لوہے کی چیز ٹکراتی ہوئی نکل گئی ہو۔ امی نے اس کالے بلے کو بوگی کے اندر جاتے دیکھا، پھر انہوں نے مڑ کر راشدہ سے کہا، جاؤ اب ٹوائلٹ جاؤ آؤ۔ امی مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، آپ یہیں کھڑی رہیں۔ ہاں میں یہیں کھڑی ہوں، تم جلدی سے فارغ ہو کر آؤ۔ راشدہ لرزتی ہوئی اندر گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا مگر چٹکی نہیں لگائی، اسے کھلا چھوڑ دیا تاکہ یہاں سے باہر نکلنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ 3-4 منٹ کے بعد وہ باہر نکلی۔ امی کو دروازے پر دیکھ کر اس سے اطمینان ہوا۔ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، امی چلیں۔ راشدہ اور اس کی امی ایک ساتھ ہی کمبل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمبل سکھڑا ہوا سیٹ پر پڑا تھا۔ راشدہ نے بیٹھنے کے لیے جیسے ہی کمبل اٹھایا تو اس کی فلک شگاف چیخیں بوگی میں بلند ہونے لگی۔ وہ کچھ اس طرح سے ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی کہ امی برڈ کی زنجیر نہ تھام لیتی تو زمین پر جا گرتی۔ وہ کالا بلہ کمبل کے اندر بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ کمبل کے اٹھاتے ہی اس نے زمین پر چھلانگ لگائی اور برڈ کے نیچے چلا گیا۔ راشدہ کی چیخیں سن کر برابر کے پارٹیشن سے اکبر نے اوپر کی برڈ سے چھلانگ لگائی اور خواتین والے حصے میں آ گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے امی سے پوچھا۔ جانے کہاں سے کمبخت ایک بلہ آ گیا ہے، ابھی ٹوائلٹ میں تھا، وہاں سے بھگایا تو ہمارے کمبل میں گھس گیا، امی نے بتایا۔ اب کمبل سے نکل کر برڈ کے نیچے جا گھسا ہے۔ جن کی خبر نے پہلے ہی خواتین میں دہشت پھیلائی ہوئی تھی۔ ساری خواتین اپنے اپنے کمبلوں میں بیٹھی یا لیٹی تھیں۔ راشدہ کی دلدوز چیخوں اور کالے بلے کی آمد نے انہیں اور خوف زدہ کر دیا۔ ساری خواتین اپنے آپ کو لحافوں اور کمبلوں میں اچھی طرح چھپا لیا تھا۔ بلے کی خبر پا کر خاندان کے اور کئی لڑکے بھی ادھر آ گئے تھے۔ اکبر نے برڈ کے نیچے چھلانگ لگا کر دیکھا۔ برڈ کے نیچے ہلکا اندھیرا تھا۔ اس ہلکے اندھیرے میں سے ایک کونے میں بلے کی لال لال آنکھیں دہکتی ہوئی نظر آئیں۔ پھر اس نے اڑاتے ہوئے آواز سنی۔ اکبر نے قریب ہی پڑا ہوا اونچی ایڑی کا سینڈل اٹھایا اور جھک کر اس کالے بلے کے دے مارا۔ وہ سینڈل اس کے سر پر لگا۔ کالا بلہ برڈ کے نیچے سے غراتا ہوا بھاگا اور اب سامنے والی سیٹ کے نیچے گھس گیا۔ کدھر گیا؟ اکبر نے اب دوسرا جوتا ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ادھر سیٹ کے نیچے، ایک لڑکے نے بتایا۔ اکبر نے اس مرتبہ جھانک کر دیکھنے کے بجائے اندازے سے جوتا پھینک کر مارا۔ اس کی کالی دم سیٹ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس مرتبہ جوتا کالے بلے کے پیٹ پر پڑا۔ وہ وہاں سے پھر غراتا ہوا نکلا اور اس مرتبہ لڑکوں والے حصے میں ایک برڈ کے نیچے چلا گیا۔ بوگی میں بلے کی آمد سے اچھی خاصی کھلبلی مچ گئی تھی۔ وہ بلہ جوتا کھا کر ایک سیٹ سے نیچے دوسری سیٹ کے نیچے چلا جاتا۔ بوگی میں مسلسل کدھر گیا کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شور سن کر فرقان ماموں اٹھ کر اپنے پارٹیشن سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر گمسان پڑا ہے۔ ہر لڑکے کے ہاتھ میں ایک جوتا اور نظریں زمین پر تھیں۔ کیا ہوا بھائی؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ایک بلے نے پریشان کر رکھا ہے ماموں، اکبر نے کہا۔ ادھر سے مارتے ہیں تو ادھر گھس جاتا ہے، وہاں سے بھگاتے ہیں تو ادھر آ جاتا ہے۔ مارو نہیں اسے، ماموں فرقان نے ہدایت کی۔ ایسے ہی گھیر کر باہر نکال دو۔ پھر انہیں خیال آیا کہ ڈبے کے تمام دروازے بند ہیں، گاڑی چل رہی ہے، ایسے میں سے باہر نکالنا ممکن نہ تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، ایسا کرو ٹوائلٹ کا دروازہ کھول دو اور اسے اس میں بند کر کے باہر سے دروازہ بند کر دو۔ ماموں فرقان کی یہ تجویز اچھی تھی۔ سارے لڑکے اس بلے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ کسی نے اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے بارے میں غور نہ کیا تھا۔ اس سے چھٹکارا ماموں فرقان کی تجویز پر عمل کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ تب اکبر نے اپنے خاندان کے لڑکوں اور دوستوں کو اس طرح کھڑا کیا کہ بلہ سیٹ کے نیچے سے نکلے تو سیدھا ٹوائلٹ کی طرف ہو جائے۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد اکبر اپنے ساتھیوں کی مدد اس کالے بلے کو ٹوائلٹ میں گھسانے میں کامیاب ہو گیا۔ بلے کے ٹوائلٹ میں جاتے ہی اکبر اس کا دروازہ بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔
اس بوگی میں سارے اپنے ہی لوگ تھے، اس لیے خطرہ نہ تھا کہ کوئی ٹوائلٹ کا دروازہ کھول دے گا۔ بوگی کے تمام لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ اس ٹوائلٹ میں بلا بند ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ کئی اسٹیشن آئے اور چلے گئے، لیکن اس بلے کے ٹوائلٹ سے باہر نکالنے کے لیے کوئی نہ اٹھا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ رات ابھی بکھری زلفوں کو سمیٹ رہی تھی، صبح ہونے کو تھی۔ رات بھر باراتیوں نے ادھم مچایا تھا، اب سب نیند کی لپیٹ میں تھے، لحافوں اور کملوں میں دب کے نیند کے مزے لے رہے تھے۔ صبح کے وقت گاڑی کسی اسٹیشن پر رکی، راستہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے راستہ کو اٹھایا اور پھر ایک ایک کر کے سارے باراتی جاگ گئے۔ اکبر کو فوراً بلے کا خیال آیا، وہ اپنی برتھ سے نیچے کودا اور ٹوائلٹ کی طرف چلا۔ اس کے ساتھ خاندان کے ایک دو لڑکے بھی تھے۔ ٹوائلٹ کا دروازہ کھولنے سے پہلے اکبر نے بوگی کا دروازہ کھولا تاکہ بلا ٹوائلٹ سے باہر آئے تو سیدھا دروازے سے باہر پلیٹ فارم پر چلا جائے۔ اکبر نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا، اس کا خیال تھا کہ دروازہ کھلتے ہی وہ کالا بلہ فوراً باہر آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ تب اکبر نے ٹوائلٹ میں جھانک کر دیکھا، اندر کوئی نہ تھا، ٹوائلٹ خالی پڑا تھا۔ یار کدھر گیا؟ اکبر نے اپنے چچا زاد بھائی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی اس کا چچا زاد بھائی جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اندر سے غرانے کی آواز آئی۔ کالا بلہ ٹنکی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور سیدھا اکبر کے کندھے پر سوار